करीमा में नाजिल हुई। 20वें पारे की मुख्तसर सूरतों में इसका शुमार होता है और आखिरत की याद दहानी के लिए और दुनिया और हुब्बे दुनिया या माल और हुब्बे माल जो एक इंसान की फितरत है और अक्सर इंसान को गाफिल करने वाली चीज़ है और आम तौर पर आखिरत को इंसान से भुलाने वाली ये चीज़ें हैं। तो इसके हुब्बे दुनिया और हुब्बे माल से इंसान को आगाह करने या तंबीह करने के लिए इस सूरत का मज़मून नाज़िल हुआ। और आम तौर पर ये चूँकि मक्की सूरत है और मक्की सूरत ज़्यादातर या आम तौर पर ऐसे मज़ामीन पर मुश्तमिल है जो तौहीद रिसालत या आखिरत पर मुश्तमिल होते हैं, यानी जिसमें अल्लाह की वहदानियत बयान होती है या कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का बयान होगा या आखिरत के ऊपर तरगीब दिलाई जाएगी, लोगों को मौत की याद दहानी और मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी की तरफ रुजू करने की तालीम दी जाएगी। तो ये सूरह तकासुर इस एतबार से बड़ा अहम सूरत है जो इंसान को जोड़ता है, इंसान के दिलों को, गाफिल दिलों को मुतनब्बे करता है। तंबीह इसके अंदर की गई, उसका हम मुख्तसर में आज जो है हासिल मुताला समझने की और कोशिश करेंगे। तो अल्हाकुम ये जो है, अगर हम इस दो जो वर्ड है शुरू किए हैं अल्हाकुम और अत्तकासुर, ये अपने अंदर बड़ी गहरे और माना यानी वसी माना को लिए हुए हैं। अरबी ज़बान की अगर इसके अंदर हम देखें तो अल्हाकुम तकासुर ये था जो अल्हाकुम तकासुर बना। तो लह यानी अरबी ज़बान में लह व लाइब जो है तो खेल कूद को बोला जाता है, यानी हर वो चीज़ बोलते हैं कि ये जो है एक गफलत वाली चीज़ है। तो अल्हाकुम यानी तुमको गाफिल करती है। ये खुद अपने इसके अंदर ये नहीं बताया अल्लाह ताला ने किस चीज़ से गाफिल इंसान होता है या कौन सी चीज़ गफलत में डालती है या तो इसमें हम जो है इसके माना फिर वसी हो जाते हैं। और इसके बाद तकासुर यानी कसरत के लिए इस्तेमाल होता है। अब कसरत के माना में भी अल्लाह ताला ने बराह रास्त ये नहीं फरमा दिया कि कौन सी चीज़ की कसरत है जो इंसान को गाफिल करती है। अब इसकी वजह से जो मुफस्सिरीन इकराम हैं वो इसके वसी माना लेते हैं, वसी माना बयान करते हैं। एक तो ये है कि एक दूसरे से आगे बढ़ जाना, यानी इंसान के अंदर जो फितरी तौर पे अल्लाह ने हिर्स और हवस रखी है, तो वो माल अगर लिया जाए तो माल के अंदर एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की हिर्स और हवस है जो इंसान को गाफिल कर देती है। दूसरा दुनिया की मोहब्बत, दुनिया के अंदर डूब जाना, दुनिया को बनाना, यानी और यहाँ पर जीने की तमन्ना में यहीं पर माल और असबाब, बंगले, यहाँ पर चलने फिरने के लिए गाड़ियाँ, उसकी कसरत के अंदर पड़ जाना। या औलाद के अगर मामले में देखेंगे तो बड़े ख़ानदान, बड़े कबीले, उसकी कसरत में भी इंसान को शुरू से नाज होता रहा और इसमें इंसान एक दूसरे से फ़ख्र करता है। तो गर्ज़ दुनिया और उसके अंदर मौजूद जो चीज़ें जो इंसान को अपनी तरफ खींचती है, इसकी कसरत ये ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो जाए, तो ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को गाफिल कर देती है। और दूसरा, इन तमाम चीज़ों की मोहब्बत या इन तमाम चीज़ों के अंदर एक दूसरे के ऊपर फ़ख्र करना, ये दो चीज़ें हैं आमतौर पे। एक तो ये कि इंसान ये जो मादी चीज़ें हैं या नफ्स को पसंद आने वाली या शैतान दिल बहलाने वाली ये जो चीज़ें हैं, इनको इंसान इसी कसरत की उम्मीद में और इसके लिए कोशिशें करता है। दूसरा, जब ये चीज़ें हासिल हो जाती है तो फिर इसके ऊपर इंसान तफाखुर करता है कि फ़ख्र करने लगता है एक दूसरे को। और ये भी इंसान का इब्तिदा से मामला रहा, यानी मक्के मुकर्रमा में भी मुशरिकीन मक्का एक दूसरे के ऊपर इस बात को फ़ख्र किया करते थे कि मेरा ख़ानदान, मेरा कबीला इतना बड़ा है, मेरी औलाद की तादाद इतनी ज़्यादा है। और आज भी हम देखते हैं कि जिसके पास माल ज़्यादा है या फिर वो एक दूसरे के ऊपर फ़ख्र करते हैं। तो फ़ख्र जब इस हद तक हो जाता है कि फिर वो फ़ख्र को बरकरार रखने के लिए, यानी एक के पास में ये गाड़ी है तो उसने बताया पड़ोसी के पास में उससे बड़ी गाड़ी आ गई,
پھر اب یہ جو ہے واپس سے اس سے بڑا میں کیسے بن جاؤں، کیسے میرا اسٹیٹس اس کے اوپر ہو جائے. تو یہ ایک ایسا گویا کہ ٹریپ ہے یا پھر ایک ایسا لوپ ہے جس کے اندر انسان پھنس جاتا ہے، بلکہ دلدل ہے. مال کی کثرت ہو جائے یا وسائل کی کثرت ہو جائے اس لیے کہ میں دوسروں سے آگے بڑھوں، اور دوسروں سے آگے بڑھنے میں بھی پھر وہ جب وہ انسان ایک لیول پر پہنچ جائے گا تو تب اس کا احساس ہوگا کہ نہیں وہ فلاں تو پھر میرے سے بھی اوپر ہے، پھر اس سے آگے میں بڑھ جاؤں. تو یہ گویا کہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو کبھی انسان کو مطمئن نہیں کر سکتا. اور انسان اس دوڑ میں ایک دوسرے کے اوپر بازی لے جانے کی دوڑ میں یا ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے کی دوڑ میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ پھر اس کی موت آ جاتی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو کثرت کی دوڑ ہے کہ زیادہ حاصل کرنے کی، مال زیادہ حاصل کرنا ہو یا پھر زمین جائیداد پراپرٹی زیادہ حاصل کرنا ہو یا اولاد اور اپنے اسٹیٹس کو زیادہ حاصل کرنا ہو، یہ انسان کو حتیٰ زرتم المقابر، یہ انسان کو موت کے گڑھے تک اس کی جو ہے ختم ہونے والی نہیں ہے. اس کا انجام یہ ہے کہ انسان جو ہے خبر میں پہنچ جاتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، لیکن اس کا اصل مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، کھا کر ہضم کر لیا، یا وہ کپڑا جو پہن کر پرانا کر دیا، یا وہ اعمال جو اس نے کر آگے بھیج دی، وہ تو اس کے اپنے جو اس نے کھا کر ہضم کر لیا یا جو پہن کر پرانا کر دیا یا جو اعمال اس نے نیک اعمال کر کے آگے بھیج دیا وہ اس کے اپنے. اس کے علاوہ جتنا کچھ انسان نے کمایا یا جتنا اس کے پاس موجود ہے وہ سب تو اس کے وہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا. جب خبر میں جائے گا تو یہ تو ساتھ آنے والے ہیں. تو یہ چیزیں عموماً ایسی رہی جو انسان کو غافل کر دیتی ہے. اب یہاں پھر وہی بات ہوگی کہ کس چیز سے غافل کرتی ہے. تو اللہ نے براہ راست تو اس کا یہاں وہ چیز کو بیان نہیں فرمایا، لیکن ظاہر سی بات ہے انسان کو اپنے اصل مقصد سے غافل کر دیتی ہے کہ انسان کو اپنی دنیا میں آنے کے مقصد سے غافل کر دیتی ہے. دنیا میں آنے کے بعد انسان کو جو کام یہاں کرنا تھا اس کام سے غافل کر دیتی ہے. کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی اس کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے جس طرح زندگی گزاری کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ہمیشہ یعنی آخرت کی زندگی کو فوقیت دی، آخرت کی زندگی کو ہمیشہ مقدم رکھا دنیا کی زندگی کے اوپر، اور دنیا کی تمام چیزوں کو بقدر ضرورت انہوں نے اس کو جانا، اس کو پہچانا. یعنی کہ اگر کچھ زیادہ جو صحابہ کے پاس میں دنیا زیادہ حاصل ہو جائے یا پھر ان کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو جاتی تو اس کو بھی وہ لوگ آخرت کے لیے لگا دیتے تھے، یعنی اس کو صدقہ خیرات کرتے. اور ہر وقت ان کی کوشش یہ رہتی تھی کہ وہ جو مال کی کثرت یا دنیا کی کثرت ان کو حاصل ہو چکی ہے اس کو بھی کس طرح سے وہ اپنے آخرت کے لیے ذخیرہ بنانے میں مشغول ہو جائے. تو یہ انسان جو ہے اپنے آپ کو عام طور پہ چونکہ دنیا حب مال میں اور حب دنیا میں آخرت سے اور آخرت کی زندگی سے، موت سے اور موت کے بعد آنے والے حالات سے غافل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کو فرمایا کہ الہاکم التکاثر، کہ یہ چیزیں تمہیں غفلت میں ڈالنے والی ہے یہاں تک کہ تم خبروں میں پہنچ جاتے ہو. جب اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جس چیز میں وہ لگا ہوا تھا، جس چیز کے لیے جدوجہد کر رہا تھا اس کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے. تو یہ جو مضمون ہے نا، ایک آیت ہے جس میں صرف 2 جملے، اس کے بعد کی بھی مختصر آیت ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. لیکن اگر ہم اس کے معنی پہ غور کریں اور اس کے اندر اس کی تفسیر میں جائیں تو یہ ہمارے لیے آنکھیں کھلنے والی آیت، یہ ہم کو دنیا کی اور مال کی اور یہاں پر ہمارے جدوجہد کی حقیقت سے آشنا کرنے والی صورت ہے. تو یہ جو ہے خاصیت ہے اللہ کے کلام میں کہ مختصر کلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سوچنے سمجھنے کے لیے اور سمجھنے والوں کے لیے یہاں دھوکے سے نکلنے کے لیے کا سامان رکھا، دھوکے سے نکلنے کا پیغام رکھا. ہم سب کو بھی اس پوائنٹ پر، اس بات پر آنے کے بعد یہ سوچنا ہے کہ ہمارا معاملہ اس تعلق سے کیسا ہے کہ ہم کہیں ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں. جب ہم کو یہ پیغام مل گیا اللہ کی ان آیتوں سے، اس کے بعد پھر ہمارا کام یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے بعد فوراً اپنا محاسبہ شروع کر دیں کہ
کہ میرا معاملہ اللہ کی ان آیات کو پڑھنے کے بعد کیا ہے، کہ میں اپنی مصروفیت کو، میں اپنی مشغولی کو، یا میرے جو روٹین کے کام ہیں، کیا وہ ایسے ہے کہ وہ مجھے اپنے آخرت سے اور حساب کے دن سے غافل کیے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے فوراً بعد یہ فرما رہے ہیں کہ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کہ ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ تو جو بات شروع میں مبہم رکھی گئی تھی، کون سی چیز سے غافل انسان رہا دنیا میں اور کون سی چیز کی وہ کثرت میں لگا رہا، تو اللہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ عنقریب تم کو یہ چیز معلوم ہو جائے گی کہ کس چیز سے تم دنیا میں غافل تھے۔ اور اگر تم کو علم یقینی علم کے ساتھ تم جانتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ عنقریب معلوم ہو جائے گا کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو آخرت ویسے ہی دنیاوی زندگی کے مقابلے میں بہت قریب ہے، یہاں کے 40 50 60 سال بھی کوئی رہتا ہے تو تب بھی آخرت اس کے لیے عنقریب ہے۔ اور دوسرا مفہوم اور اس کا مطلب یہ ہے کہ موت، جس کا کسی کو اندازہ نہیں کب آئے گی، اگلے ہی لمحے آ جائے، موت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو عنقریب جیسے انسان بنا اس کے اوپر ساری حقیقت کھل جائے گی اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ دنیا میں غفلت کی زندگی گزار رہا تھا یا اس نے آخرت کے لیے کچھ سامان تیار کیا ہوا تھا۔ اب اس کے بعد جو اللہ نے فرمایا تاکید کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ یہ بات فرمایا کہ تم عنقریب دیکھ لو گے لترون الجحیم، کہ تم اپنی آنکھوں سے یعنی تم دوزخ کو دیکھ کر رہو گے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ تم یقین کی آنکھ کے ساتھ، یعنی عین الیقین۔ تو یہاں پر مفسرین نے تفسیر میں یہ بات بیان فرمائی اس مضمون کو بیان کرنے کے بعد کہ ایک ہوتا ہے انسان کا علم الیقین اور ایک ہوتا ہے عین الیقین، یعنی جو چیز انسان کو اس کے علم کے ذریعے سے معلوم ہوئی، جیسے قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں یہ ہمارے پاس قرآن کے ذریعے سے، یعنی ہمارے پاس یہ علم ہے اس کا اللہ کے اوپر، اور یہ تمام قرآنی احکام کے اوپر ہم اس لیے یقین کرتے ہیں، اس لیے اس کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں کیونکہ اس کیا ہمارے پاس میں علم پہنچا علماؤں کے ذریعے سے یا انبیاء کے ذریعے سے، یہ ہمارے پاس اس کا علم ہے، اس لیے ہمارا اس پر یقین ہے، جیسا کہ آخرت کے اوپر، دوزخ کے اوپر، جنت کے اوپر۔ تو یہ علم الیقین ہے۔ اور جب کسی چیز کا انسان اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عین الیقین، عین کہتے ہیں آنکھوں۔ تو جو یقین دیکھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ یقین انسان کا ایک دم پختہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے جو ہے اس کا ایک بڑی اچھی مثال خود اسی تفسیر میں معرف القرآن میں مفتی صاحب نے دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر اس بات کو سمجھایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، جب آپ سب جانتے ہیں اس واقعے کو کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور وہاں پر اللہ کے حکم سے گئے تھے، اللہ نے بلایا تھا 40 دن اور 40 راتوں کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب تک اس وہاں رہے تو وہ پیریڈ میں حضرت ہارون جو بھائی تھے ان کو اپنی قوم کے پاس چھوڑ دیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ وہ جب اللہ کے پاس موجود تھے تو اس وقت ان کی قوم کے کچھ لوگ جو ہے بت پرستی میں مبتلا ہوئے، انہوں نے ایک بچھڑا بنایا اور بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جب کہ وہ اپنی قوم سے دور کوہ طور پر اللہ کے ساتھ تنہائی میں موجود تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلا دیا، یعنی اپنی قوم کے پاس پلٹنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بذریعہ کلام، کیونکہ وہ اللہ سے بات کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلا دیا تھا کہ اے موسیٰ تمہارے پیچھے، یعنی تم اپنی قوم کو جہاں چھوڑ آئے ہو وہاں پر تمہاری قوم بت پرستی میں، یعنی واپس سے انہوں نے ایک بچھڑا بنا دیا اور وہ بچھڑے کی پوجا میں لگ گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام آئے، اب ان کو ظاہر سی بات ہے غصہ تو آیا ہوگا، غصے کی حالت میں تھے، ان کو معلوم تھا کہ ان کی قوم ان کے پیچھے اپنے بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی میں ان کی قوم جو ہے انہوں نے ایک بچھڑا تراشا، یعنی اس کو جو ہے بنایا، بت بنایا اور وہ اس کی پوجا میں لگی۔ تو جو صحیفے وہاں سے اللہ کے پاس سے وہ لے کر آئے تھے، یعنی آپ سمجھیے کہ وہ توریت تھا جیسا کہ قرآن ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے بالکل مقدس چیز تھی، مقدس صحیفے تھے جو ان کے ہاتھوں میں تھے اور وہ لکھے ہوئے صحیفے۔ تو اس وقت انہوں نے جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئے، دیکھ کر ان کو اتنی حیرت ہوئی کہ وہ صحیفے ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ تو ایک یقین کی کیفیت، حالانکہ اللہ کے کلام کا ان کو بالکل یقین تھا دل میں کہ ایسا بے شک ہوا ہی ہے، لیکن جب ان کی آنکھوں نے دیکھا تو اس کا ایک الگ کیفیت ان کے اوپر طاری ہوئی۔ تو وہی حال ہوگا بندوں کا کہ
کہ ابھی ہم سب کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، برے اعمال کے اوپر سزا ملنے والی ہے، دوزخ میں آگ ہے، وہاں جلنا ہے۔ دوسرا، جنت کی نعمتیں بھی اللہ نے بیان فرما دی کہ جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں، اچھے اعمال کریں گے، نیک اعمال کریں گے تو یہ نعمتیں جنت میں ملیں گی، اور اس کا ایک ایک سیمپل کیسا ہوگی وہ نعمتیں، وہ سب ایک ایک اس کی حقیقی سی تشبیہ اللہ نے دنیا میں بھی تمام نعمتوں کی یہاں پر ہم کو عطا کر دی ہے۔ آگ کی مثال سمجھنے کے لیے آگ دنیا میں بنا دی، اور وہاں پر ہر چیز کا ایک ایکسٹریم لیول ہو، جنت کا بھی اور جہنم کا۔ تو اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جہیم کہتے ہیں دوزخ کو، کہ تم دوزخ کو عنقریب دیکھ کر رہو، اور ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اس کو دیکھ لو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ وہاں دوزخ کو انسان کے سامنے کھول کر رکھ دے گا، اور جہاں وہ اپنی آنکھوں سے جنت کا مشاہدہ کرے گا، دوزخ کا مشاہدہ کرے گا، اور یہ بھی لکھا ہے مفسرین اکرام نے کہ نیک لوگوں کو بھی ایک دوزخ کا نظارہ کرایا جائے گا، تاکہ انہیں احساس ہو جائے جنت کی ان کو جو نعمتیں ملی ہے کہ وہ کتنا ان کو کتنی بڑی مصیبت سے ان کو چھٹکارا ملا ہے جنت میں آنے کے بعد۔ تو دوزخ کا مشاہدہ جنتی لوگ بھی کریں گے، نظارہ کر سکیں گے، اور جو دوزخی لوگ ہوں گے ان کو تو دوزخ میں ڈالا ہی جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ انسان کے یقین کا کیا عالم ہوگا، کیا کیفیت ہوگی جب وہ اپنی آنکھوں سے اس نظارے کو دیکھ رہا ہوگا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر، اور پھر اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں اس پورے منظر کو بیان کرنے کے بعد ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی ہوگی، تم سے سوال کیا جائے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ، تم سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے تم کو دنیا میں دے رکھی تھی۔ تو اب آپ سوچئے کہ وہاں پر انسان کی اگر اس نے دنیا میں غفلت میں زندگی گزارا ہوگا، اور جب وہ اپنے ظاہری آنکھ سے تمام چیزوں کو، جہنم کو دیکھ لے گا، اور جب اس سے سوال کیا جائے گا تو اس کی حسرت کا کیا عالم، کتنا وہ پچھتائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر، یہ جو ہے تم کو غافل کیے ہوئے۔ تو یہ صورت انسان کو جھنجھوڑتی ہے، اس کو متنبع کرتی ہے، اور جو غافل لوگ ہیں، جو مال اور دنیا کی محبت میں پڑھ کر اپنی آخرت کو بھول گئے، یا آخرت سے غافل ہو گئے اور حساب کے دن سے غافل ہو گئے، تو ان کو جگانے والی یہ صورت ہے۔ اب جو آخر، یہ تو ہم نے دیکھ لیا غفلت کیا تھی، اور جو ہے کثرت کی طلب، اور یعنی حرص اور ہوس ہی کے نتیجہ تھی کہ وہ کثرت میں پڑ گیا۔ اب لاسٹ جو اس کی آخری جو آیت ہے، اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور تم سے سوال کریں گے نعمتوں کے متعلق جو تم کو دی گئی تھی۔ یہ بڑی اہم اور بڑی انسان کو ڈرانے والی آیت ہے کہ کون سی نعمتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ تو اس میں تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث ہے جو ہم کو اس تعلق سے اس کی تفسیر اور تشریح بیان کرتی ہے۔ کہ سب سے ایک حدیث ہے جس کو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کے سوال کے جواب نہ دے دیں۔ تو وہ سوالات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے کہ وہ سوال کیا ہوں گے، کہ جوانی کے تعلق سے پوچھا جائے گا، عمر جو اللہ نے دی تھی، یہ جو وقت یہاں دیا تھا، اس کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، پھر اور جو ہے صحت، تندرستی اللہ نے دی تھی، اس کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ یہ تو بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو ہر انسان کو ملی ہیں۔ یہ ایسی نعمت ہے جس کا انسان کو عام دنوں میں انسان اس کو بھول جاتا، اس کا احساس بھی انسان کے اندر سے ختم ہو جاتا۔ اس کے علاوہ کچھ احادیث ایسی ملتی ہے جو اور زیادہ ہم کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے، جس میں متعدد احادیث اس نوعیت کی آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ تھے۔ اس میں ایک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ہمارے درمیان، اور آپ کو تر و تازہ اور کھجوریں جو ہے کھلائی گئی، یا پھر آپ کے پاس پیش کی گئی، اور ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تازہ اور کھجوریں کھائی اور ٹھنڈا پانی پیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہی وہ نعمتیں ہیں جس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ پھر ایک اور بھی اس طرح کے متعدد واقعات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی حالت میں تھے،
مطلب صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھوک کی حالت میں تھے اور کہیں سے کھانا پیش کیا گیا یا آپ نے کھانا کھایا اور وہ اس لقمے کو کھانے کے بعد فوراً آپ نے فرمایا کہ یہ نعمتیں ہیں جن کے تعلق سے سوال کیا جائے. تو یہ چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم سوچیں کہ ہم کتنی جو ہے یعنی ایک گھنٹ پانی جو ہم پی رہے ہیں یا پھر وہ لقمے جو ہم کھا رہے ہیں یہ ساری وہ نعمتیں ہیں جس کے اوپر ہم جو ہے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اور اس کو ہم کھا کر استعمال کر کے بھول جاتے ہیں. گویا کہ ہم اللہ کی شکر گزاری سے غافل ہو جاتے ہیں. پھر وہی پہلی بات آ جاتی ہے کہ نعمتوں کی اتنی کثرت ہو گئی کہ اس کثرت نے ہم کو دوبارہ اللہ کی شکر گزاری سے غافل کر دیا. تو یہ جو پورا صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی، ان گنت نعمتیں دی، اور ان نعمتوں کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمایا، تفصیل سے کھول کر بیان فرمایا. سورہ رحمان میں بار بار کئی نعمتوں کو تفصیل سے بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ پھر کون سی نعمت ہے جس کو تم جھٹلاؤ گے. تو اللہ نے انسان کو ایک عمر دی، یعنی اس کا ایک پیریڈ آف لائف ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر اس کو تمام صلاحیتیں دی، صحیح سالم جسم دیا، اس کی ضرورتوں کا پورا خیال اللہ نے دنیا میں رکھا. اور جو کچھ انسان اپنے کسب سے یعنی اپنی کوشش اور محنت سے کماتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی نعمت ہے. ایک تو وہ جو اللہ نے جو نعمتیں پیدائش کے ساتھ دے دی، آنکھ ہے، صحیح سالم جسم ہے، تمام اعضاء ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، یہ ہر ہوا ہے، پانی ہے جس کو ہر کوئی استعمال کر رہا ہے. یہ تو ایک اللہ کی عام نعمتیں ہیں جو سب کو ملی ہوئی. اس کے علاوہ وہ نعمتیں جو انسان جو کماتا ہے، محنت کر کے کماتا ہے، کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا بنگلہ ہے، رہنے کے لیے اچھے مکان ہے، تو یہ تمام چیزیں جو اس نے یہ تمام چیزیں چاہے اس نے محنت سے کمایا ہو یا اللہ نے اس کو وراثت میں عطا کر دی، ہر نعمت اللہ ہی کی دی ہوئی نعمت ہے. اور اس نعمتوں کا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر اس کو نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ اس کی شکر گزاری کی جائے. اور شکر گزاری یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کی جائے. اور اگر انسان جو ہے یہ چیزوں میں ان نعمتوں ہی میں مصروف ہو کر اپنے آخرت کو بھول جائے یا آخرت سے غافل ہو جائے کہ اللہ کی شکر گزاری کے بجائے ناشکری کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ انسان غافل شمار ہوگا اللہ کے نزدیک. اور کل پھر اللہ نے جیسے فرمایا کہ عنقریب جو ہے جان لے گا اور موت جو ہے بالکل عنقریب آنے والی ہے، تو اس وقت پھر انسان کو نقصان اٹھانا پڑے گا. تو یہ انسان کو آخرت کی یاد دلانے کے لیے یا آخرت کی یاد دہانی کروانے، موت کی یاد دہانی کروانے کے لیے اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی طرف ترغیب دلانے کے لیے یہ بڑی اہم صورت تھی جو اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں رکھی ہے. مختصر صورت ہے جو اکثر نمازوں میں بھی ہم پڑھتے ہیں، جس کی تلاوت سنتے ہیں. اس درس کا اور یہاں ہمارے سمجھنے کا ایک جو ہے اس کا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب ہم کو اس کا مفہوم سمجھ میں آ گیا تو جب بھی ہم اس صورت کی تلاوت سنیں، نماز میں سنیں یا ہم خود اس کی تلاوت کریں تو اس کا مضمون ہمارے ذہن میں آئے اور دوبارہ ہم جو ہے اس چیز کے اندر ان آیتوں کو پڑھنے کے اور سننے کے بعد اپنے محاسبہ کریں کہ ہم کتنا زیادہ متوجہ ہیں اپنی آخرت کو لے کر، اپنے اعمال کو لے کر. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی آیتوں کو سمجھیں. اللہ ہم کو دنیا کی اور اس کے حب مال اور حب دنیا کی غفلت سے نکالے اور آخرت کی تیاری کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مطلب آنے والا درس جو اگلے جمعرات کو انشاءاللہ ہر مہینے کے آخری جمعرات کو ہم لوگ مفتی عثمان صاحب کا جو بھی باہر سے مطلب مہمان مخرج کے ذریعے رکھ رہے ہیں اس میں کھانے کے ساتھ بھی رہتا ہے وہ درس. تو اگلے درس میں خصوصیت کے ساتھ اپنے اور بھی جو بھی دوست احباب کے ساتھ شرکت کیجیے ہر جمعرات کو.